अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे पास नज़म है वो है ज़र्ब कलीम से तानबे तकदीर। इस नज़म में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो तकदीर का फ़लसफ़ा है जो कि इंतहाई दकीक और अमीक है उस पे बात की है। और अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ अपनी नज़मों में जो तकदीर के नाम पे लिखी है मुख्तलिफ किताबों में उनमें मुख्तलिफ अंदाज से तकदीर के ऊपर बात करने की कोशिश की है। और इस कदर ज़्यादा तकदीर के फ़लसफ़े पे बात की है कि अगर एक साल उसी तकदीर के मौजू पे बात की जाए अल्लामा इकबाल को लेकर तो वो काफ़ी होगा एक साल बयान करने के लिए। आज जो उन्होंने पहले उठाया है उसका पहला शेर ये है कि इसी कुरान में है अब तर्के जहां की तलीम, जिसने मोमिन को बनाया महो परवी का अमीर। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि वही कुरान जिसने मुसलमान को जद्दोजहद, कोशिश, सही और जहाद का हुक्म दिया था, और जहाद का हुक्म दे के, कोशिश का, मेहनत का हुक्म दे के पूरी दुनिया के ऊपर जो है उनको फतूहात अता की थी और पूरी दुनिया का जो है वो मालिक बना दिया था। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और बाद के अदवार में इतनी बड़ी फतूहात जो है वो अता की थी। अब मुसलमान ने ऐसा किया है कि गैर इस्लामी जो फलसफा है और गैर इस्लामी जो तसव्वुफ है वो अख्तियार करके इस कुरान मजीद फुरकान हमीद में से भी वो चीज़ें निकाली हैं जो इसको तर्के दुनिया का सबक देती हैं। और वो ये कहते हैं कि इस कुरान का सलूक तो दरअसल ये था कि ये कुरान तो ये कहता था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का निज़ाम कायम करने के लिए पूरी दुनिया फतह करनी है, और पूरी दुनिया फतह करने के बाद फिर ऐसा करना है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो जो सारी की सारी सल्तनतें फतह करनी है और सारी की सारी फतूहात करनी है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर देनी है। उसकी बेहतरीन तस्वीर तब पेश आती है जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कैसर और किसरा की जो सल्तनतें थी वो उनके खौफ से और उनके दबदबे से जो थी वो कांपती थी। लेकिन आप उस वक्त भी ऐसा करते थे कि पौंद लगे हुए कपड़े पहनते थे और जो है वो इस तरह करते थे कि चटाई के ऊपर सो जाते थे। तो ये वही मकाम है कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो जो जितनी फतूहात थी उनकी जो लज्जत थी वो कुर्बान कर दी थी। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के नबी का निज़ाम कायम करने के लिए उन्होंने वो सारी की सारी जो फतूहात थी वो की थी ताकि अल्लाह और अल्लाह के नबी का निज़ाम कायम कर सकें। डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं कि आज मामला ये हो गया है कि उसी कुरान से, जिस कुरान ने मुसलमान को अमल की दुनिया पे उकसाया था और जद्दोजहद और कोशिश और अमले साले की जो काविश थी उसकी तरफ राग़िब किया था, आज मुसलमान उसी कुरान से जो है वो तर्के दुनिया की जो राह है और जो तर्के दुनिया है उसको निकाल लिया है और उस कुरान की जो सही राह थी उसको छोड़ दिया है जिसने उसको इतना बड़ा आला मकाम अता किया था। आगे दूसरा शेर है कि तानबे तकदीर है आज इनके अमल का अंदाज, थी नहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहता है कि आज ये जो अमल भी करते हैं मोमिन, आज का मुसलमान जो अमल भी करता है उसका मसला ये है कि वो सारे के सारे जो गलत काम करते हैं और उससे कुछ नहीं हो रहा वो सारे का सारा तकदीर के खाते में वो डाल देता है और तकदीर के बहाना बना के वो बैठ जाता है। होता ये है कि हुआ असल में ये था कि मुसलमान को अल्लाह ताला ने ये शान अता की थी कि वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए और अल्लाह ताला की रजा के लिए हर काम करता था। जब अल्लाह ताला की रजा के लिए हर काम करता था तो मुसलमान के अमल में मुशीयत अज़दी जो है, अल्लाह ताला की जो मुशीयत है, अल्लाह ताला की जो मर्जी है वो शामिल हो गई थी। इसको मैं एक वाकया के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। हजरत साद बिन अबी वकास हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जब ईरान फतह कर रहे थे तो उस वक्त आपने दरियाए नील से मुखातिब होकर ये फरमाया कि दरियाए नील हमारे आपके उस किनारे जो है वो रूमी फौजें खड़ी हैं और उन्होंने पुल जो है वो गिरा दिए हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पुल तमीर करें, हमें ऐसा करके रास्ता दे। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने सहाबा कराम को घोड़े डालने का हुक्म दिया, घोड़े डाले तो जब वो घोड़े बाहर निकले थे तो उनके जो सुम थे वो भी खुश्क थे, उनको भी पानी ने छुआ नहीं था। हालांकि दिखाई ये देता था कि उनकी गर्दनों के ऊपर से पानी नजर आ रहा था गुजरता हुआ। अगर ये किसी को चीज समझ ना आए तो वो सहाबा कराम जैसी जिंदगी गुजार के एक दफा देखे तो उसको ये चीज समझ आ सकती है, ये फलसफा समझ आ सकता है। जिनने अपना सब कुछ ही अल्लाह के लिए कुर्बान कर रखा हो और सब कुछ ही अल्लाह को दे रखा हो,
یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشیت کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. جس بندے نے اپنا کچھ اللہ کے لیے چھوڑنا ہی نہیں, کچھ کرنا ہی نہیں ہے, اس کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ سکتی. طالب تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز تھی جہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ مومن جو ارادہ کرتا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہوتی تھی وہ خود بخود آ کے شامل ہو جاتی تھی, کیونکہ مومن عمل ہی وہ کرتا تھا جو اللہ کی مشیت ہوتی تھی, جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی تھی, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا تھا. لیکن آج یہ ہوا ہے کہ مومن کا جو ہر عمل ہے وہ تقدیر کے بہانے پہ کھڑا ہے. حالانکہ تقدیر کا فلسفہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ لیسا للانسان الا ما سا, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. قرآن کا فلسفہ تو بہت پیارا ہے اس کے لیے کہ قرآن تو خود بیان کر رہا ہے کہ انسان کو ہم نے وہی کچھ عطا کرنا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. اب اس تقدیر کے جو فلسفے کو میں سمجھا ہوں اسلام کی روح سے, کیونکہ میرے چینل کا نام بھی یہی ہے علامہ اقبال اسلام اور دور حاضر, تو میں اسلام کے حوالے سے جو سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں قرآن مقدس سے. قرآن مقدس نے جو انسان ہے اس کی تخلیق کو بڑے کمال انداز میں بیان کیا ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے ہم نے انسان کو ایک حوالی وجود عطا کیا. قرآن اس کا جو ہے وہ عرصہ نہیں متعین کرتا کتنا عرصہ وہ حوالی وجود اس کو ہم نے عطا کیے رکھا. بعد میں قرآن کہتا ہے کہ اس کا ہم نے تسمیہ کیا. پہلے حوالی وجود عطا کیا, پھر اس کا تسمیہ کیا. تسمیہ کرنے کے بعد ہم نے ایسا کیا کہ انسان کو شخصی وجود عطا کیا. انسان کو جب ہم نے شخصی وجود عطا کیا تو وہ حوالی وجود کے علاوہ جو حیوانات ہیں, جانور ہیں, ان کے علاوہ 3 چیزیں ہم نے پھر انسان کو عطا کی شخصی وجود کے مرحلے میں. اس میں ہم نے یہ عطا کیا کہ پہلے انسان کو ہم نے عقلی وجود عطا کیا, جو کہ جانور کے پاس خیر و شر کو ماپنے کا کوئی وجود نہیں ہوتا, لیکن انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے عقلی وجود دے کر انسان کو خیر و شر کے درمیان فرق کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ادا کر دی. دوسرا قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اخلاقی وجود عطا کیا. انسان کے ہاں بڑے چھوٹے اور بہن بھائی رشتہ داروں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کرنے کا رویہ ہے وہ ہم نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے. اور وہ جس طرح انسان کا ظاہری وجود حوالی وجود نظر آتا ہے, اسی طرح ایک انسان کا اخلاقی وجود بھی ہے جو اس چیز کا انسان کو احساس دلاتا ہے کہ اچھا کیا ہے, آپ نے کس طرح کسی کے ساتھ پیش آنا ہے, اور برا کیا ہے, کس طرح کسی کے ساتھ اگر آپ پیش آئیں گے تو اس کے لیے وہ برا لگے گا یا جو ہے اللہ کے ہاں وہ ناراضگی کا بحث کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی وجود عطا کیا ہے. پھر تیسرا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو وجود عطا کیا ہے وہ جمالیاتی وجود ہے. انسان کے ہاں کسی چیز کو خوبصورت یا بدصورت کے درمیان فرق کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت عطا کی ہے. جانور کے سامنے آپ خوبصورت پھول بھی لے جائیں گے, یا وہ اس کو مسل دے گا یا اس کو وہ کھا جائے گا, لیکن انسان جو ہے وہ خوبصورت اور بدصورت چیز میں بڑا فرق کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک وجود ودیت کیا ہے, اور یہ ایسے ہی وجود ہے جیسے ہمارا حوالی وجود جو ہے وہ موجود ہے. تو شخصی وجود کے اندر 3 جو ہیں وہ وجود عطا کیے. اس میں آپ کے پاس عقلی وجود ہے, آپ کا اخلاقی وجود ہے, اور جمالیاتی وجود ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے انسان میں اپنی پھونک دی ہے, جس کو 15ویں سپارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے روح کے نام سے تعبیر کیا ہے. تو چوتھی جو چیز, تیسرے مرحلے میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے وہ اپنی پھونک جو ہے وہ پھونک دی ہے. تو یہ 3 مراحل سے انسان گزر کے انسان بنا ہے. آپ جو بالکل طالب تقدیر ہو کے بیٹھ جانا کہ ہر چیز میری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, تو پھر تو انسان کا حساب کتاب کا معاملہ بھی نہیں بنتا. انسان کا حساب کتاب بھی اسی وجہ سے ہونا ہے, جانور کا حساب کتاب نہیں ہونا, کیونکہ اس کو باقی 3 وجود اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ صرف تقدیر ہی لاگو ہوتی ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ انسان امیر کے ہاں پیدا ہوا یا غریب کے ہاں پیدا ہوا, وہ کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہوا یا غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوا, اس کا انسان کو حساب کتاب نہیں ہے. انسان کب پیدا ہوا اور کب فوت ہو جائے گا, وہ کتنی زندگی دنیا پہ گزارے گا, اس کے بارے میں حساب کتاب نہیں ہے. ہاں اس کا حساب کتاب ہے کہ وہ جو زندگی اس کو ملی ہے وہ اس نے کیسے گزاری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری ہے یا اس کے مخالف گزاری ہے. حساب اس کا کتنی گزاری ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جب یہ سارے وجود عطا کیے ہیں، ان سارے وجود کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جو ہے وہ عمل کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے، غیر معمولی عقل عطا کی ہے، خیر و شر کو سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اس کے بعد اگر انسان تقدیر پہ ڈال رہا ہے تو وہ سارے کا سارا غلط ہے۔ اگر تقدیر پہ ہی سارے کا سارا کچھ ہوتا تو پھر تو انسان ایک جانور کا وجود رکھتا، حیوانی وجود رکھتا، اور حیوان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورے کا پورا ایک اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا راستے اپنے متعین کر دیے ہیں۔ کتاب مزان، کتاب فرقان، قرآن مجید، فرقان حمید میں اپنا قانون وضع کر دیا ہے کہ اس کے مطابق کسی کو جو ہے وہ اجر ملے گا، اسی کے مطابق کسی کو بعد اجر ملے گا، اور اسی کے مطابق کسی کو اچھا اجر ملے گا۔ وہ قانون متعین کر کے اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کرے، عمل کرے اس پہ۔ ہم نے بھی ایسا کیا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقدیر پہ کوئی چیز نہیں چھوڑتے۔ صبح ہم اپنا کام کرنے نکلتے ہیں، شام تک کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم اسلام کی باری آتی ہے یا کوئی ہم سے فعل بد ہو جاتا ہے تو ہم تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یہ تقدیر میں ہی لکھا ہوا تھا۔ ایسا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام نے تو جب پیار کیا ہے انسان کے تین وجود اسی وجہ سے عطا کیے کہ انسان کے اندر ایک پورے اختیاری وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تھا جنا خوب بات طریق کو خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ جو آج کا مسلمان ہے وہ تقدیر کے اوپر اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کی وجہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جو چیز اچھی نہیں تھی وہ بات طریق جو ہے وہ مسلمانوں کو اچھی لگنے لگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی ایک ایسی لعنت ہے کہ جب انسان کو غلامی اختیار کر لیتا ہے تو اس کے ہاں خیر و شر کا جو معیار ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو چیز خیر ہوتی ہے وہ اس کو شر نظر آنے لگ جاتی ہے، اور جو چیز شر ہوتی ہے وہ اس کو خیر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج کل عیاشی ہے، ہمارے ہاں اسراف ہے یعنی کہ فضول خرچی ہے، اس کے بعد تن آسانی ہے، مذہب سے ہم دور ہو گئے ہیں اور اللہ کے احکام کے قریب نہیں جاتے، اور یہ چیز جو ہے آج جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیز آج کل ہماری زندگی کا معیار بن گئی ہے۔ آج کل جو حالانکہ یہ شاری شر تھا اس کو ہم نے خیر سمجھ بیٹھے ہیں، اس کے مقابل میں جو خیر کے کام تھے وہ تھا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تھا، احسان کا معاملہ تھا، اس کے بعد جو ہے ہر کام میں میانہ روی اختیار کرنے کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کا معاملہ تھا۔ اس سے مسلمان جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے یہ بیان کی ہے کہ جو آج کا مسلمان ہے وہ عمل سے دور ہوا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اصل میں کس وجہ سے دور ہوا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اسی کے بارے میں کہا تھا، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا ہے مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فریب دے رہا ہے یا اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے کہ جو مسلمان ہے آج کا وہ عمل سے فارغ اس لیے ہو گیا کہ وہ تقدیر کا بہانہ بنا لیا ہے اس نے۔ اب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے یہ بات واضح کی ہے کہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ جب غلامی جیسی کوئی بندہ شخص لعنت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی ایسی راہ نہیں بچتی جس میں وہ خیر و شر کے درمیان فرق کر سکے۔ اس کو خیر شر نظر آتا ہے اور جو شر ہے وہ خیر نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک اور جگہ اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ مانیے تقدیر کم حمیدہ، مانیے تقدیر کم حمیدہ، نہ خدارا نہ خودی را دیدہ۔ اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان آپ کو جو ہے وہ تقدیر کے مفاہیم اور تقدیر کا مطلب سمجھ کیسے آ سکتا ہے؟ نہ تو نے اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو عطا ہوئی ہے، نہ تو نے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آگاہی حاصل کی ہے، اور نہ تو اپنی خودی کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ جب تو دونوں چیزوں سے واقف نہیں ہے، نہ تو اپنی تخلیق سے واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا وجود عطا کیے ہیں اور کیا کیا آواز ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود عطا کیے ہیں، تو جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ تقدیر کے معنی سے ہی واقف نہیں ہے کہ تقدیر کیا ہے، اور تقدیر کا اصل مفہوم تو ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جو راہ ہے وہ انسان کے لیے متعین کر دی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جو ہے وہ وضع کر دیا ہے اور اس قانون کے مطابق چلنا ہے۔ بعضوں کا بہت شاذ و نادر ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے
یہ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ ہم نے امتحان کی بنیاد پر تخلیق کی ہے. اگر دنیا کو سمجھنا ہو تو وہ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہے جس سے بڑی وضاحت ہو جاتی ہے، صراحت ہو جاتی ہے. زیادہ بہت ساری آیتوں میں بیان ہوا ہے لیکن ایک ایت سے بڑا واضح سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی بنیاد پہ قائم ہوئی ہے. دنیا جو ہے وہ آزمائش کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک صحیح عمل کرتا ہے لیکن اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے جو قانون بتائے ہوئے ہیں اسی کے مطابق وہ رونما واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. اگر انسان سمجھے تو وہ اس امتحان جو ہے وہ امتحان بھی اللہ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ واقع ہوتا ہے اور رونما ہوتا ہے. تو انسان کو جو تقدیر کا معاملہ ہے وہ یہاں تک سمجھنا چاہیے کہ جو عمل کا حساب کتاب نہیں ہے وہ تقدیر میں ہے، باقی ہر کام جو ہے وہ انسان خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیاری وجود عطا کیا ہے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل ایک علامہ اقبال کی نئی نظم کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.